बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्रैश कोर्स के 5वें लेक्चर को आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आपने हमारे पिछले 4 वीडियोस को बहुत पसंद किया है और अपने तमाम दोस्तों के साथ उसको शेयर किया है। उम्मीद है कि आपकी इसी तरह की हौसला अफजाई हमारे साथ रहेगी और हमें आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल नए सॉल्यूशंस बनाने में आसानी होगी। तो चलें हम चलते हैं अपने आज के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि आज हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। मॉडिफाइंग थीम्स में हम थीम्स को चेंज करना सीखेंगे। स्लाइड मास्टर व्यू में हम स्लाइड के लेआउट को इस तरह से एडिट करेंगे या सेट करेंगे कि वो पूरी की पूरी आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका हुलिया ही तब्दील कर दे या उसमें जैसे आप चाहते हैं वो कर लें। हाइपरलिंक्स और एक्शन बटन्स मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली नेविगेशन ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आप अपनी शीट को या अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं या उसको किसी और चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस काम के लिए इस्तेमाल होता है। रिहर्सिंग एंड रिकॉर्डिंग योर प्रेजेंटेशन, ये एक बहुत अहम टॉपिक है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, ये एक नया फीचर है जो कुछ अभी जो लेटेस्ट ऑफिसेज आए हैं उनके अंदर ही पाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा इसको भी हम देखते हैं। तो चले हम आते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक मॉडिफाइंग थीम्स के ऊपर। हमारे पास ये प्रेजेंटेशन मौजूद है। मॉडिफाइंग थीम्स क्या चीज़ होती है? देखें, अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लग रही या इसको जाज़िब नज़र बनाना है तो हम क्या करते हैं, थीम चेंज कर लेते हैं। थीम चेंज करने के लिए हमें डिज़ाइन के टैब में जाना पड़ता है। यहाँ से जाके जो थीम हमें पसंद आएगी हम वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाली पसंद नहीं तो मैं यहाँ से दूसरी चेंज कर लूँगा, या ये भी पसंद नहीं तो ये वाली उठा लूँगा, अगर ये भी पसंद नहीं तो कोई और मैं इसमें अप्लाई कर दूँगा। थीम्स लगाने से पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। लेकिन क्या अगर हमें थीम पसंद हो लेकिन इसके अंदर और मॉडिफिकेशंस करनी हो ताकि इस थीम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके? जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एक थीम मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है विस्प, WISP। ये ऑफिस 2019 के अंदर तो मौजूद है, उससे पहले वाले ऑफिसेज में देख लीजिएगा आपको मिल जाएगी, नहीं तो इससे मिलती जुलती थीम्स आपको मिल सकती हैं। ये थीम मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर चेंजेस करूं, इस थीम को एडिट करूं। वो किस तरह से हो सकता है? ये काम करने के लिए आप देखेंगे जहां पे थीम्स एंड होती हैं तो उसके बाद कुछ और ऑप्शंस आते हैं जिसमें वेरिएंट्स हैं, स्लाइड साइज है और फॉर्मेट बैकग्राउंड है। फॉर्मेट बैकग्राउंड से शुरू करता हूं मैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या करता है, आपकी सिर्फ एक स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करता है। आप यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, जो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जैसे कलर है, ग्रेडियंट है, पिक्चर और टेक्सचर है, पैटर्न है, या आप ग्राफिक्स को हाइड करना चाहते हैं किसी मखसूस स्लाइड के ऊपर तो वो आपका ख़त्म कर देता है उसको। ये तो हो गया एक स्लाइड के ऊपर। आप लेफ्ट पैनल में देख सकते हैं, प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है कि बाकी तमाम स्लाइड्स एज इट इज़ हैं, लेकिन सिर्फ ये वाली स्लाइड जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसका हुलिया चेंज हो रहा है, उसका लेआउट या उसका जो ग्राफिक्स है वो चेंज हो रही है। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड तो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है वो तमाम ऑफिसेज के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अपने अपने तरीक़ाकार है, लेकिन काम यही करता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इफ कि अगर मुझे तमाम प्रेजेंटेशन के लेआउट को या उसकी थीम को चेंज करना पड़ जाए फिर क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा, वेरिएंट्स के अंदर आके आप देखेंगे कि इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स और आ रही हैं। ये मुख्तलिफ वेरिएंट के टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जिस तरह से ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, ये वाला टेम्पलेट है या ये वाला टेम्पलेट है। अब मुझे ये वाला टेम्पलेट ज़्यादा पसंद आया, मैं चाह रहा हूँ इसमें जाके मैं काम करूँ। आप चाहते हैं तो आप इससे मज़ीद चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ क्लिक करें तो आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये वो तमाम कलर्स
تھیمز اویلیبل ہیں کہ جس تھیم کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پریزنٹیشن کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اوپر کے 4 آپشنز میں آپ کو صرف لمیٹڈ چوائسز موجود ہیں، یہاں پہ کم و بیش ایک طرح سے ان لمیٹڈ آپشنز ہیں کہ آپ ان کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں جس کلر میں زیادہ آپ کو پسند ہو۔ عموماً مختلف آرگنائزیشنز کے مختلف کلرز جو ہوتے ہیں وہ آفیشیل کلرز ہوتے ہیں، تو آپ یہاں سے جا کے اپنی مرضی سے کسٹم کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ چاہیں۔ جس چیز کا کلر چینج کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا نام دے کر سیو بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کلرز ہیں۔ تو ہم یہاں سے جا کے کوئی سا بھی ایک لے آؤٹ چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ یہ چیز کس طرح سے کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں گرین اور یلو یا اس آپشن کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ریڈ اورنج کو، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا انشاءاللہ یہ چینج ہو جائے گا۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ فونٹس کا ہے، آپ ذرا اس کا بھی کمال دیکھیے۔ آپ کے جو فونٹس ہیں، اگر آپ نے کسی ایک پرٹیکولر چیز کے فونٹ چینج کرنے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو سلیکٹ کرو، ہوم کے ٹیب کے اندر جا کے یہاں سے آپ اس کے فونٹ چینج کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو فونٹ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا امپیکٹ صرف اور صرف اس ایک شیٹ کے اوپر یا اس ایک سلائیڈ یا اس پلیس ہولڈر کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری پریزنٹیشن کے فونٹس چینج ہو جائیں تو آپ کو اسی طرح سے یہاں سے فونٹ میں جانا پڑے گا۔ یہ آپ کے پاس فونٹس اویلیبل ہیں، جو فونٹ آپ سلیکٹ کریں گے وہ فونٹ آپ کو آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ فونٹ آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر اپلائی ہو جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ کو کوئی فونٹ پسند نہیں ہے، مثال کے طور پہ فی الحال میں یہ والا لگا دیتا ہوں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے یہ والے پسند نہیں ہیں، تو آپ اس کو اور بھی چینج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کسٹم فونٹس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ کسٹمائز فونٹ میں جائیں، اس میں 2 طرح کے فونٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ہیڈ لائن کے فونٹ الگ ہوں گے، ہیڈنگ کے، اور باڈی کے فونٹ الگ ہوں گے۔ آپ ہیڈنگ کے اندر اپنی مرضی کا کوئی بھی فونٹ دے دیں، آپ کہتے ہیں کہ ہیڈنگ کے اندر یہ والا فونٹ آ جائے اور باڈی کے اندر یہ والا فونٹ آ جائے، آپ اس کو کوئی سا بھی نام دے دیتے ہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں مائی فونٹس، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پریزنٹیشن کے فونٹس چینج ہو گئے، نہ صرف اس سلائیڈ پہ بلکہ اس سے پہلے پچھلی سلائیڈ اور اس کے بعد آنے والی جتنی بھی سلائیڈز ہیں اس کے اندر فونٹس کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ جہاں جہاں پہ تھیم سے اس نے فونٹ ڈالے تھے یا اس سے سیٹنگ کی تھی ان تمام چیزوں کے اندر فونٹس کے اندر چینجز آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے اندر اور بھی کافی ایک آپشن موجود ہے جس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ آپشن ہے اس کے ایفیکٹس کا۔ ایفیکٹس کیا چیز ہے؟ ایفیکٹ بیسیکلی جتنا جو آبجیکٹس فیلڈ آبجیکٹس ہیں جن کے اندر کلر بیک گراؤنڈ انسٹال ہوا ہوتا ہے، ان تمام فیلڈ آبجیکٹس کے اندر کلر فلنگ کو سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹیکسٹ باکس کلر فیلڈ تھا، جیسے ہی ہم نے یہاں سے اس کے ایفیکٹس کو چینج کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اندر ایک چینجز واقع ہو رہی ہیں۔ تو کلر فلنگ کے حوالے سے جو بھی آپ کے آپشن ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ اور آخری ہے بیک گراؤنڈ سٹائل، یہ بھی بہت زبردست آپشن ہے، آپ ذرا غور سے دیکھتے جائیں۔ جیسے جیسے میں ہوور کرتا جا رہا ہوں مختلف آپشنز کے اوپر، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا اسٹائل جو ہے یا یہ والا اسٹائل اس کے اوپر اپلائی ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ تھیم کا جو اسٹائل ہے یا بیک گراؤنڈ اسٹائل ہے وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو گیا۔ یہ طریقہ تھا تھیم کو ایڈٹ کرنے کا۔ اس میں ایک آپشن اور بھی ہے جو ہمیں کام آ سکتا ہے بعد میں، وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تھیم کو ایڈٹ کیا، لیکن اگر مستقبل میں ہمیں یہی تھیم دوبارہ استعمال کرنی پڑے تو کیا ہم دوبارہ ایڈٹ کریں گے؟ جواب ہے نہیں، آپ اس کو اپنے نام سے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سیو مائی تھیم اس آپشن میں جائیں اور اس کو اپنے نام سے سیو کر سکتے ہیں۔ آپ بات دے سکتے ہیں کہ یہ کہاں سیو ہوگی تھیم، آپ اس کو اپنے نام سے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو نام رکھا مائی تھیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ مائی تھیم یہاں پہ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گی کسٹم تھیمز کے اندر۔
آپ جتنی مرضی چاہیں اپنی تھیمز بنا سکتے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا تھیمز کے ساتھ ایڈیٹنگ کا آپشن کہ تھیم کو کس طرح سے چینج کیا جائے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سلائیڈ ماسٹر ویو۔ سلائیڈ ماسٹر ویو کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بہت زبردست چیز ہے۔ اگر آپ ذرا اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم ایک اور پریزنٹیشن کھول لیتے ہیں، اس کو میں بند کر دیتا ہوں۔ جناب آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ آپشن ملے گا ویو کے اندر سلائیڈ ماسٹر۔ سلائیڈ ماسٹر کیا کرے گا؟ اس تمام پریزنٹیشن کا جو لے آؤٹ ہے اس کو چینج کرے گا۔ اب میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس سلائیڈ کو دیکھیں آپ، اس سلائیڈ کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ اتنے سے خانے میں آ رہا ہے، جو امیج ہے وہ اتنا بڑا آ رہا ہے، اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے۔ آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ، لیکن چینج اس طرح سے کرنا چاہتے ہو کہ ہر سلائیڈ جو اس طرح کی بنی ہو وہ چینج ہو جائے، وہ اس طرح سے بن جائے۔ تو آپ ویو میں جائیں، سلائیڈ ماسٹر میں جائیں، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے انٹیلیجنٹلی پاور پوائنٹ آپ کو اسی سلائیڈ کے لے آؤٹ تک لے آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کا سائز کچھ اور ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ہیڈنگ کا سائز ذرا اوپر کر لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہیڈنگ ہماری اتنی بڑی تو ہے نہیں۔ یہ آپ کی اس طرح سے ہو جائے گی۔ اور آپ اس کو ذرا اس طرف موو کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کے سائز کے لیے، ٹیکسٹ کے لیے آپ ذرا زیادہ اسپیس لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ غور طلب بات، ایک تو ہیڈنگ اوپر چلی گئی اور اس کو زیادہ اسپیس مل گیا۔ امیج ابھی فی الحال اتنا ہی نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امیج کو میں نے مینولی ری سائز کیا تھا۔ اگر وہ آٹومیٹک اسپیس کے حساب سے ہوتا تو وہ امیج اتنا ہی نظر آ رہا ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سلائیڈ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایک اور پریزنٹیشن کھول کے میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں۔ جناب اس پریزنٹیشن کو ذرا دیکھیں۔ اس پریزنٹیشن کے اندر آپ کو ایک چیز میں دکھانا چاہتا ہوں کہ دو امیجز جو ہیں ہم نے وہ ہر سلائیڈ کے اندر مینولی ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ اگر غلطی سے یہ ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ پریزنٹیشن میں نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کام بھی آپ کا سلائیڈ ماسٹر ویو کے اندر ہوتا ہے۔ میں اس امیج کو پہلے کرتا ہوں کاپی، ویو کے اندر آ جاتا ہوں، سلائیڈ ماسٹر کے اندر آ جاتا ہوں۔ اب بجائے اس سلائیڈ کے اندر چینج کرنے کے، میں سب سے ٹاپ پہ جو پہلی سلائیڈ ہے، جو مین ماسٹر سلائیڈ ہے جس کا اثر تمام سلائیڈوں کے اوپر ہوگا، تو اس کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ باقی سیٹنگز تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کیسے ہوں گی، لیکن اس کو سینڈ ٹو بیک کر کے اس کو تمام چیزوں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ ٹیکسٹ کے اوپر ڈسپلے نہ ہو۔ ایک کام یہ ہو گیا۔ اب کلوز ماسٹر ویو کو کلک کرتے ہیں، پھر یہ آئیکن جو ہے وہ ہم کاپی کرتے ہیں، دوبارہ سلائیڈ ماسٹر کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب میں تھوڑی سی چینجنگ کر رہا ہوں، اس کی لوکیشن بجائے نیچے کرنے کے تھوڑی سی اوپر کر دیتا ہوں اور اس کا سائز بھی چھوٹا کر دیتا ہوں۔ دوبارہ ہم سلائیڈ ماسٹر کے اندر آتے ہیں اور اس کو کلوز ماسٹر ویو کرتے ہیں۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، ایک امیج اوپر نظر آ رہا ہے، ایک پیچھے نظر آ رہا ہے، اور پلس میں پہلی سلائیڈ کے اوپر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی لیکن یہاں اب آپ کو نظر آ رہی ہے۔
اب آپ کیا کریں گے، آپ غور سے دیکھیں، یہاں جب کلک کریں گے تو آپ کو امیج ابھی بھی نظر آئے گا، لیکن جیسے اس امیج کو میں ڈیلیٹ کروں گا تو پیچھے جو ہم نے سلائیڈ ماسٹر ویو کے ذریعے اس کے بیک گراؤنڈ میں امیج ڈالا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے. اس کو نہ تو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر کوئی چینجز کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے ٹیمپلیٹ کا حصہ بن گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ جو پرانا امیج ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا، اب اس امیج کو میں سلیکٹ بھی نہیں کر سکتا. اٹ مینس کہ میری جو کوشش تھی وہ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے اور جو میں چاہتا تھا وہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ امیجز میں چاہ رہا تھا ہر سلائیڈ کے اندر آ جائیں، تو یہ الحمدللہ ہمارے ہر سلائیڈ کے اندر آ گئے ہیں. اب اگر میں ایک نئی سلائیڈ بناؤں گا، یہاں پہ رائٹ کلک کر کے نیو سلائیڈ کرتے ہیں تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جائیں گی. تو سلائیڈ ماسٹر ویو ایک بہت اہم ویو ہے، اس کو آپ اپنے پریزنٹیشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اس میں تقریباً ان لمیٹڈ آپشنس ہیں، آپ جو بھی چیز کرنا چاہیں جس طرح سے کرنا چاہیں اس کے اندر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا سلائیڈ ماسٹر ویو کے اندر کی گئی تبدیلیوں کی امپلیمنٹیشن تمام کی تمام پریزنٹیشن کے اوپر ہوتی ہے. اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہائپر لنکس. ہائپر لنکس کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی ہائپر لنک ہمیں ایک سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ تک لے کر جانے میں ہیلپ کرتا ہے. ایک تو یہ کام کرتا ہے. دوسرا ہائپر لنک ہم اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اندر رہتے ہوئے دوسری کسی ایپلیکیشن کو لوڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے ایک پروگرامنگ لینگویج کا نام سنا ہوگا HTML، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. وہ بھی اسی لیے مشہور ہے کہ وہ ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج میں موو ہونے کے لیے صرف ایک کلک کا سہارا لیتی ہے. تو وہی چیز جو HTML کے اندر ہے، جو کوڈنگ کے ذریعے کی جاتی ہے، یہاں پہ ہم بغیر کوڈنگ کے کر سکتے ہیں. سو سمپل. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کوسچن نمبر 1، کوسچن نمبر 2، کوسچن نمبر 3، کوسچن نمبر 4. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب بھی ان میں سے جس کو بھی کلک کروں ماؤس کے ذریعے تو میرا جو مین پریزنٹیشن کا فوکس ہے وہ اس سلائیڈ پہ چلا جائے جس کے اوپر یہ کوسچن موجود ہے. تو بڑا آسان کام ہے. آپ سب سے پہلے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں، انسرٹ کے اندر جائیں، یہاں ہائپر لنک کا آپشن موجود ہوگا. یہ دیکھیں لنکس کے نام سے آپشن موجود ہے. آپ اس کو کلک کریں. جیسے آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی. اس ونڈو کے اندر مختلف آپشنز ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی پریزنٹیشن کو کسی اور پریزنٹیشن کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں. اٹ مینس رننگ کنڈیشن میں آپ اس پریزنٹیشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ والی پریزنٹیشن بھی اوپن ہو جائے تو آپ یہاں سے اس کو کلک کر کے اس کو لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ایک طریقہ یہ، ایک فائدہ اس کا ایک یہ ہوا. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے ایک نئی پریزنٹیشن کھل جائے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے رہتے ہوئے آپ کسی کو ای میل بھیجیں تو یہاں سے وہ طریقہ کار بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ جس کو ای میل بھیجنا چاہتے ہیں اس کا ای میل ٹائپ کریں، اس کا سبجیکٹ لکھیں اور اس کو جو بھی چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج سکتے ہیں. لیکن ہمارا فوکس اس چیز پر ہے. وہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ پلیسز ان دس ڈاکیومنٹ. میرا جو پہلا کوسچن تھا وہ سلائیڈ نمبر 3 کے اوپر تھا. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے اس کو کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا. اب یہی پریکٹس ہم باقی کوسچنز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اب میں بجائے وہاں جانے کے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کے کا بٹن پریس کروں گا.
लीजिए जनाब, मेरे चारों क्वेश्चंस भी ऐड हो गए और ये मैं स्लाइड नंबर 7 को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ब्लैंक स्लाइड थी। अब हम ज़रा इस प्रेजेंटेशन को चलाते हैं। अब देखें मेरे पास ये स्क्रीन बन के आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाऊँ। देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ गया। अब मैं वापस अपनी उसी स्क्रीन पर जाना चाहता हूं, तो एक तरीका है इसके अंदर, आप इसके अंदर राइट क्लिक करें, ऑल स्लाइड्स में जाएं और आप दोबारा उस स्लाइड को क्लिक कर लें। ठीक है जनाब। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। फिर आप राइट क्लिक करें, ऑल स्लाइड्स के अंदर जाएं और आप अपने जो रिक्वायर्ड स्लाइड्स है उसको क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। अगर ये काम आप किसी बटन के जरिए करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये बटन क्या चीज़ हैं? बेसिकली इनको कहा जाता है एक्शन बटन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्शन बटन्स है। ये जो नेविगेशन का काम हमने किया है ये एक्शन बटन्स के जरिए भी हो सकता है। वो कैसे, वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। ये आपका लेआउट चेंज हो गया। इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन पाया जाता है शेप्स के अंदर, बिल्कुल बॉटम में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आता है शेप्स के अंदर एक्शन बटन्स। इन एक्शन बटन्स में आपको ज़रा गौर से देखिए, स्क्रीन में है तो बहुत छोटा ऑप्शन, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की। ये प्रीवियस स्लाइड को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वाला जो है वो बिल्कुल बिगिनिंग में जाने के लिए और ये बिल्कुल एंड में जाने के लिए, और ये बिल्कुल जो आपका होम है यानी जो पहली स्लाइड है उसमें जाने के लिए। बाकी भी चीज़ें आपकी इसी तरह से हैं। ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये प्रीवियस जो आप यहाँ पर थे वहाँ पर रिटर्न करने के लिए, ये जनाब आपकी वीडियो के लिए है, ये न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए है, न्यू डॉक्यूमेंट है, ये आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए होती है, और ये ब्लैंक है। मैं आपको पहले नेक्स्ट और ये 3 बटन दिखाना चाहता हूँ। पहले प्रीवियस, नेक्स्ट और होम जनाबे वाला। सबसे पहले मैं नेक्स्ट को उठाता हूँ। ये भी बिल्कुल हाइपरलिंक की तरह ही है, लेकिन ये एडवांस्ड हाइपरलिंक है। एक्शन बटन्स बेसिकली एडवांस हाइपरलिंक्स होते हैं। आप इसको कहाँ हाइपरलिंक करना चाहते हैं, जैसे ही आप इस लिस्ट को पॉपअप करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। आप चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड तो नेक्स्ट स्लाइड, आप चाहते हैं फर्स्ट स्लाइड तो फर्स्ट स्लाइड, आप लास्ट फ्यू स्लाइड में कर सकते हैं। अब आप याद रखिए, जिसको हम राइट क्लिक करके ऑल स्लाइड करके कर रहे थे, वो काम भी आप यहाँ कर सकते हैं। आपको ऑल स्लाइड्स करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के बटन को ऐड करके आप जो लास्ट व्यूड स्लाइड थी उसमें भी जा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई स्लाइड नंबर भी दे सकते हैं। आप कोई यूआरएल टाइप करके, यूआरएल मीन्स वेब एड्रेस, मिसाल के तौर पे आप गूगल खोलना चाहते हैं तो भी यहाँ से आप खोल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड के साथ लिंक करेंगे। हमने इसको क्लिक किया, ये जनाब आपका नेक्स्ट स्लाइड का आ गया। फिर हमारा दूसरा टारगेट है होम को ऐड करने का। ये हमने होम को ऐड किया। ये देखें ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव हो गया। आपने इसको क्लिक किया, फर्स्ट स्लाइड को क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये आ गया। चलें प्रीवियस वाला भी ऐड कर लेते हैं ताकि ये हमारी तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएं। इसको प्रीवियस स्लाइड के साथ लिंक कर दिया। लेकिन एक मसला है, मसला ये कि ये तो आ गया सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड के अंदर, बाकी स्लाइड्स के अंदर हम उसको किस तरह से ऐड करें। तो परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल इस पूरे ग्रुप को कॉपी करें,
اور یہاں پر آ کر پیسٹ کریں. یہ لیجیے جناب, یہ میری تمام کی تمام سلائڈ کے اوپر ایڈ ہو گیا. اب ہم اس کو ذرا رن کر کے اس کو چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس نیکسٹ بھی آ رہا ہے, پریویس بھی آ رہا ہے اور ہوم. میں چیک کرنے کے لیے پریویس کو پہلے چیک کرتا ہوں. یہ دیکھیں اس کے اندر چلا گیا. پھر میں نے نیکسٹ کیا, پھر میں نے نیکسٹ کیا, پھر میں نے نیکسٹ کیا. یہ دیکھیں پوری سلائڈ کا جمپ دے رہا ہے. میں سلائڈ نمبر یہ کوشچن نمبر 3 کی جو سلائڈ ہے وہاں سے ڈائریکٹ ہوم پیج پہ جانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں میں ہوم پیج پہ چلا گیا. تو دیکھیں الحمدللہ یہ چیز ہم نے کر دی کہ ہم نے نیویگیشن بٹنز اپنے پریزنٹیشن کے اندر ڈال دیے کہ ہم جہاں جب چاہیں جس بھی سلائڈ کے اوپر جانا چاہیں جا سکتے ہیں. لیکن میرا ٹارگٹ ابھی بھی باقی ہے. میں چاہتا تھا کہ ہم جو ہائپر لنک والا کام کر رہے تھے وہ اس کے اندر کریں. وہ اس چیز سے ہوگا. آپ ایکشن بٹن کی جو کیا کہتے ہیں بلینک بٹن ہے وہ اٹھائیں, اس کے اندر اس کو ہائپر لنک کریں. کس کے ساتھ ہائپر لنک کریں جناب؟ یہ آپ کی سلائڈ کے اندر جائے گا اور آپ کی سلائڈ نمبر 3 کو لنک کرے گا. ٹھیک ہے, اب چاہتے ہیں اس کو ایڈٹ کرنا تو آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے جناب آپ کے پاس یہ بٹن بن گیا. اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں. اس کی ایک اور کاپی بنا لیتا ہوں. اس کے ہائپر لنک سیٹنگ ہم چینج کر لیں گے. اس کو آپ لے جائیں گے سلائڈ 4 پہ. اس کا ٹیکسٹ بھی چینج کر لیتے ہیں. پھر ہم نے تیسری کاپی بھی بنائی. پہلے اس کا ٹیکسٹ چینج کر لیتا ہوں, پھر اس کا ہائپر لنک چینج کر لیتا ہوں. سلائڈ نمبر 5 اور آخری ہمارا بٹن بھی آ جائے گا. یہ دیکھیے جناب ہم نے 4 بٹن ایڈ کیے اور ان کو ہم اسکرین کے سینٹر میں لے آتے ہیں. اب ذرا اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیے میں کوشچن نمبر 3 کو کلک کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں کوشچن نمبر 3 آ گیا. پھر میں کوشچن نمبر 2 کو سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 2 آ گیا. تو اس طرح سے آپ جو کوشچن ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جو چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں. اس کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں. آپ اس کو سیلف بیسس پہ ایکسپلور کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو جناب ہمارا اگلا ٹاپک ہے ریہرسنگ اینڈ ریکارڈنگ یور پریزنٹیشن. یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ چلیں جی باتیں کرنے کے بجائے ہم اس کو ڈائریکٹ دیکھ ہی لیتے ہیں. ریہرسنگ اور ریکارڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کو اپنے آڈینس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن کتنا ٹائم چلے گی اور کس طرح سے اس کے لے آؤٹس شو ہوں گے. ایک تو یہ.
دوسرا اس کا استعمال ہے آپ ریکارڈنگ کر کے اس کو بغیر ہیومن انٹریکشن کے بھی چلا سکتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ریہرسنگ کا پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیوریشن تک چلے گی اور اس کا کیا لے آؤٹ ہوگا۔ دوسرا، اس کو ریکارڈ کر کے بغیر ہیومن انٹریکشن کے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کو صرف اور صرف 3 منٹ ہی دیے گئے ہیں اور آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو 3 منٹ کے اندر ہی ختم کرنا ہے، تو ریہرسنگ کے ذریعے آپ اس کو کنفرم ٹائم کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن 3 منٹ ہی چلے، یا اگر آپ کا ٹائم 2 منٹ ہے تو آپ 2 منٹ تک اس کو لمٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اس آپشن کی طرف، سلائیڈ شو کے اندر جائیں، یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آئے گا ریہرس ٹائم، آپ اس کو کلک، ریہرس ٹائمنگ سوری، آپ اس کو کلک کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ کچھ آپشن آ جائے گا ریکارڈنگ کا، آپ اس کو کلک کرتے جائیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو پریزنٹیشن ہے اس کو ٹوٹل 30 سیکنڈ کا ٹائم لگا ہے رن ہونے میں، یعنی اس کا جو رن ٹائم ہے وہ 30 سیکنڈ ہے۔ میں اس کو یس کر کے سیو کر لوں گا۔ اب یہ میں نے سیو تو کر لیا، لیکن یہ استعمال کہاں ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سمپل آپ اس کو جا کے F5 کا بٹن پریس کریں۔ میں کوئی کی بورڈ اور کوئی ماؤس استعمال نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن خود بخود رن ہو رہی ہے بغیر کی بورڈ اور ماؤس کے۔ اس نے اپنا 30 سیکنڈ کا ٹائم پورا کر لیا۔ یہ ایک بہت زبردست آپشن ہے کہ آپ بغیر ہیومن انٹریکشن کے اپنی پریزنٹیشن کو چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے خانہ کعبہ یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو تو ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے بورڈنگز مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر کچھ سلائڈ خود بخود چل رہی ہوتی ہیں اور ان کا لوپ کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی پروگرامنگ کی گئی ہے۔ پاور پوائنٹ کے اندر سلائڈز بنائی گئی ہیں، ان سلائڈز کو انہوں نے ریہرس ٹائمنگ کے ذریعے سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے لوپ کو کنٹینیوس رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو لوپ ہے وہ انلمیٹڈ ہے، وہ چلتا رہے گا۔ پھر انہوں نے وہ بورڈنگز امپلیمنٹ کر کے اس بورڈنگ کے اندر، کیونکہ بورڈنگ بیسیکلی ڈسپلے ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ جو کمپیوٹر کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کمپیوٹر کے اندر اس پریزنٹیشن کو چلایا ہوتا ہے جو انلمیٹڈ ٹائمز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی ہیومن انٹریکشن کے، یعنی کچھ سیکنڈز کے بعد ایک سلائیڈ، پھر دوسری سلائیڈ، پھر تیسری سلائیڈ۔ تو یہ جو ریہرس ٹائمنگ آپشن ہے یہ بہت زبردست آپشن ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنی کسی بھی پریزنٹیشن کو بغیر ہیومن انٹریکشن کے چلا سکتے ہیں، پلس میں اس کا ٹائم کنفرم کر سکتے ہیں یا اس کے ٹائم کو لمٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن اس مخصوص ٹائم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ مزید آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہم آتے ہیں اس کی طرف، جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے شیئرنگ یور پریزنٹیشن آن لائن۔ اب اس کی طرف آتے ہیں، آن لائن پریزنٹیشن کس طرح سے شیئر کی جاتی ہے۔ آج کل کورونا کے مسائل بہت زیادہ ہیں، لوگ کہیں پر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ نہیں آ جا سکتے، تو ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ آج کل جس طرح سے کرونا وائرس کے مسائل آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ممکن نہیں رہا، ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اسلام آباد میں، تیسرا لاہور میں، چوتھا پشاور، پانچواں کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ملتان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سکھر میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی مختلف شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک میٹنگ کی پریزنٹیشن کو آپس میں شیئر کرنا ہے۔ تو وہ کس طرح سے شیئر ہوگا؟
اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے لوگوں کو فزیکلی موو کیے بغیر ان کے کمپیوٹر پہ پریزنٹیشن چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز پہلے ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ کہ پریزنٹیشن جو بندہ چلائے گا اس کے پاس مائکروسافٹ سے رجسٹرڈ کاپی ہونی چاہیے آفس کی۔ آئی ریپیٹ، جو بندہ مین پریزنٹر ہے، جس بندے نے پریزنٹیشن چلانی ہے، اس کے پاس لازمی ہے کہ مائکروسافٹ آفس کی لائسنسڈ کاپی ہونی چاہیے جو مائکروسافٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے پاس وہی کوئز والی پریزنٹیشن موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والی پریزنٹیشن میں اپنی تمام آڈینس کے ساتھ شیئر کروں آن لائن۔ اس کا بڑا آسان سا کام ہے، میرے پاس یہ آفس 365 کا لائسنس ورژن ہے۔ ہم سب سے پہلے پریزنٹ آن لائن کو کلک کریں گے۔ یہ آپشن انیبل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریموٹ لوکیشن پر بیٹھے ہوئے اپنے پارٹنر کو آپ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی پریزنٹیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکے۔ میں اس کی اجازت نہیں دینا چاہ رہا۔ آپ سمپل کنیکٹ کے بٹن کو پریس کریں، تھوڑی دیر ویٹ کریں، یہ پروسیس کرے گا۔ یہ مائکروسافٹ والوں کی طرف سے ایک کلاؤڈ سروس ہے، آفس پریزنٹیشن سروس، یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا۔ اس لنک کو کاپی کریں اور یہ لنک اپنے پارٹنر کو بھیجیں، چاہے ای میل کے ذریعے بھیجیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں، چاہے جس بھی ذریعے بھیجیں، یہ لنک آپ اس کو بھیجیں۔ وہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر براؤزر میں اس لنک کو کھولے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کا ویٹ کر رہا ہے کہ آپ کب سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں یہاں سے سٹارٹ پریزنٹیشن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب سب سے پہلے یہاں سے جیسے یہ میں نے بٹن پریس کیا، میں صرف چیک کرنے کی خاطر دیکھیں ریموٹ یوزر کے پاس بھی یہی اسکرین موجود ہے۔ اب پھر دیکھتے ہیں، دیکھیں میرے ریموٹ یوزر کے پاس پھر بھی یہی اسکرین موجود ہے۔ اب میرے 2 کوسچنز پورے ہو گئے۔ اب میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میرے ریموٹ یوزر کے پاس بھی یہی 2 اسکرینز موجود ہیں۔ یہاں میں نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر کوسچن نمبر 3 والی سلائیڈ مکمل کر لی ہے، اور وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکھر میں بیٹھا ہوا میرا جو کلیگ ہے اس کے پاس بھی کوسچن نمبر 3 موجود آ چکا ہے۔ اب دیکھیں میں نے کوسچن نمبر 4 اپنی اسکرین کے اوپر پورا کیا تو وہ ریموٹ لوکیشن پر بیٹھا ہوا آدمی یا جو بھی میرا کلیگ یا میرا پارٹنر وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بھی کوسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پہ اس میں ڈاؤن لوڈ کا آپشن بھی موجود ہے، لیکن چونکہ میں نے اجازت نہیں دی تو یہاں سے کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا۔ جب یہاں سے میں اینڈ آن لائن پریزنٹیشن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریموٹ یوزر کے پاس بھی ایک اسکرین آ گئی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے پریزنٹیشن ہیز اینڈڈ۔ یہاں پر آپ یہی سیکشن دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سمپل اسی طرح سے آفس کے اندر یہ آپشن یوز کرنا ہے۔ یہ آفس 2019 میں بھی موجود ہے، آفس 365 کے اندر بھی موجود ہے، اور آفس 2016 کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا غالباً یہ آفس 2013 کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے والے آفسز میں دیکھنا پڑے گا، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، لیکن ان دونوں آپشنز کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے اپنی پریزنٹیشن کو اپنے کلیگز کے ساتھ شیئر کرنے کا، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ فزیکلی کنیکٹڈ نہیں ہیں،
کانفرنس روم میں یا کمیٹی روم کے اندر یا باقی جگہوں پہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنی پریزنٹیشنز آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن شیئر کرنے کا ایک اور طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو کہ بونس طریقہ ہے، اس کو بھی ہم ابھی آپ کے سامنے ہی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور آسانی ہو سکے۔ عام طور پہ یہ طریقہ بھی کیوں بہت لازمی ہے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ مائکروسافٹ آفس کی لائسنسڈ کاپیز نہیں ہوتی، تو آن لائن پریزنٹیشن تو شیئر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو آف لائن موڈ میں شیئر کرنا ہے اور اس طرح سے شیئر کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلے بندے کے پاس پاور پوائنٹ نہیں ہے، مینس آپ اس کو فائل بھیجیں گے بھی تو اس کے پاس فائل کھلنے کا چانس ہی نہیں ہے کیونکہ اس بندے کے پاس پاور پوائنٹ نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کے لیے آپشن آتا ہے، آپ جائیں فائل کے اندر آپشن آتا ہے ایکسپورٹ۔ آپ اپنی پریزنٹیشن کو پی ڈی ایف یا ایکس پی ایس فارمیٹ میں بھی بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آپ اپنی پریزنٹیشن کو پی ڈی ایف یا ایکس پی ایس میں بھی بنا سکتے ہیں۔ پی ڈی ایف بہت بڑا فارمیٹ ہے اور پوری دنیا میں کم و بیش ہر ڈیوائس کے اوپر اس کی سپورٹ موجود ہے، تو اگر آپ نے کسی کو پریزنٹیشن شیئر کرنی ہو تو اس کو پی ڈی ایف بنا کر اپنے اس بندے یا دوست کے ساتھ یا اپنے کلیگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اس پریزنٹیشن کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ جناب وہ کس طرح سے؟ آپ سب سے پہلے یہاں پہ اس کی کوالٹی سلیکٹ کریں، اس کے اندر آپ 4K 1K 720p اور اسٹینڈرڈ کے اندر بنا سکتے ہیں۔ ہم 720p کے اندر آتے ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس جو آپشن ہے اس کو ڈیفالٹ رہنے دیتے ہیں۔ آپ کریٹ ویڈیو کے اندر جائیں، یہاں پہ ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اس پریزنٹیشن کی ویڈیو بن رہی ہے MP4 کی فارمیٹ کے اندر۔ اٹ مینس جو بندہ آپ جس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اس بندے کے پاس صرف ایک میڈیا پلیئر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا MP4 وہ فارمیٹ ہے کہ جو دنیا میں تقریباً ہر ڈیوائس پہ پلے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس چاہے اینڈرائڈ فون ہے، چاہے آپ کے پاس آئی فون ہے، چاہے آپ کے پاس ونڈوز کا پی سی ہے، چاہے آپ کے پاس میک کا پی سی ہے، یہ MP4 کا فارمیٹ ہر ڈیوائس کے اوپر سپورٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے آفس کا انسٹال ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ کے پاس ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہر سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ میں جانے کے لیے 5 سیکنڈ کا وقفہ دیا ہوتا ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں اس کو یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں، لیکن اس آپشن کے ذریعے آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ کے کچھ آپشن اور بھی ہیں، آپ اس کو CD پہ برن کر سکتے ہیں، اینیمیٹڈ گف بنا سکتے ہیں اس کی، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ چینج فائل ٹائپ میں جا کے یہ آپ کی چیزیں ہیں، آپ اپنی پریزنٹیشن کو امیج فارمیٹ میں بھی لے سکتے ہیں۔ ویب کوالٹی امیج فائل فار ایچ سلائیڈ، یعنی آپ کی پریزنٹیشن کی ایک سلائیڈ JPG یا PNG فارمیٹ کے اندر آ جائے گی۔ اٹ مینس آپ کے پاس بہت سارے آپشن موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور چیز ذرا دیکھ لیجئے گا، آفس 2019 کے اندر اوپن ڈاکیومنٹ پریزنٹیشن کو بھی انیبل کیا گیا ہے۔ اوپن ڈاکیومنٹ پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فائل بنائی ہے مائکروسافٹ آفس کے اندر، لیکن جس بندے کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس مائکروسافٹ آفس نہیں ہے بلکہ اس کے پاس اوپن آفس ہے، تو اوپن آفس کے اندر جو فائل کھلتی ہے اس کو اوپن ڈاکیومنٹ پریزنٹیشن کہا جاتا ہے، آپ اس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے پریزنٹیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگین آپ کے لیے یہی سجیشن ہے کہ آپ اس کو سیلف ایکسپلور کریں، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ آخری بات کہ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اس پورے کورس کے اندر اپنی کم علمی کی وجہ سے میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، جس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میری صرف یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کو پرومپٹلی 1 گو میں تمام چیزیں سکھائی جائیں جن چیزوں کے لیے یہ کریش کورس بنایا گیا ہے، تاکہ آپ اس پریزنٹیشن کے ساتھ اس پورے کورس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے دلی طور پہ معذرت خواہ ہوں، اور اگر کوئی سجیشن ہو تو پلیز کمنٹس میں ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ ہماری ای میل ایڈریس ہماری ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، ہمیں اس کے ذریعے اپنی تمام سجیشن پہنچا سکتے ہیں۔ اور مزید
آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہہ کے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان سے بھی سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم بہتر سے بہتر سولوشن آپ تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا، آپ کی محبت کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔